बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। आज 30 मार्च है और दिन है बुध का। व्यूअर्स, इस दिन का आगाज़ यानी जब 12 बजे तो एक खबर टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर थी और बाकायदा स्क्रीन्स रुक गई और ख़बर ये थी कि मामला तय पा गए एमक्यूएम, पाकिस्तान और अपोजिशन की जमातों के दरमियान। जिस टीयर ने अपोजिशन की यानी जो सेकंड कैटेगरी थी लीडरशिप की, उन्होंने जाकर मुलाकातें की और बाकायदा मनाने की कोशिश की। अभी ये मामला चल ही रहे थे, ख़बरें आना शुरू हो गई कि मामला तय पा गई और बाकायदा टेलीविज़न चैनल्स को फ़ोन करके डीएसएनजी वैन्स को बुलाया गया, रिपोर्टर्स को बुलाया गया कि वो मौके पर पहुँचे, क्योंकि एक बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन पैदा हुई इस खबर के आने के बाद, क्योंकि तमाम लोगों की नज़रें पार्लियामेंट लॉजेस की तरफ थी जहाँ से ये खबर निकल रही थी। खबर के मुताबिक मुत्तहिदा अपोजिशन और एमक्यूएम के मामला तय पा गए और ये कहा गया पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर कि वज़ीर आज़म अपनी जो अददी अक्सरियत है इसे अब खो बैठे। मैं आपको बताता चलूँ कि इस मौके के ऊपर अपोजिशन की तरफ से जो लोग आए थे और जो खालिद मकबूल सदीकी, वसीम अख्तर, जितने लोग मुझे नज़र आए, मुलाकात हुई और बहुत सारे मामला तय पा गए, ये ऐसा तासुर दिया गया। और इस तासुर में ये भी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट थी, ये भी कह दिया गया कि अब एक मुआहिदा लिखा जा रहा है। इस मुआहिदे का मकसद ये है कि पाकिस्तान, जो एमक्यूएम पाकिस्तान है और अपोजिशन की जमातें, ख़ुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान एक खलीज पाई जाती है एतमाद की, और अगर मुआहिदा लिख लिया जाए, दस्तखत कर दिए जाएँ, तो शायद ये आसानी होगी फ्यूचर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी और पीपल्स पार्टी के अलावा एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए भी। ये एक सिचुएशन डेवलप हुई। फिर खबर ये आना शुरू हो गई कि रुक जाएं, अभी आपने कोई खबर चलानी नहीं है। ये पाकिस्तान के मीडिया को फीड किया गया और जो ज़राए थे वो लीगी ज़राए थे, ज़्यादातर लीगी ज़राए एक्टिव हमें नज़र आए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जब ये मीटिंग हो रही थी पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर, वहाँ पर मीडिया के कुछ मालकान भी मौजूद थे जो लीड कर रहे थे पूरे सिचुएशन को। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है और पाकिस्तान को कौन सी ताकतें कंट्रोल कर रही हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह भी है व्यूअर्स कि इस मुलाकात के बाद एक फ़िज़ा कायम की गई और फिर खबरें आना शुरू हो गई कि मुआहिदा तय पा गया है और अब जो अपोजिशन की जो लीडर्स हैं, यानी मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी या जो सरबराह हैं, शहबाज शरीफ साहब मौके पे पहुंचे, उनको बुलाया गया। फिर फजल रहमान साहब को बुलाया गया, आसिफ अली जरदारी को बुलाया गया, बिलावल भुट्टो को बुलाया गया और फिर ये इसरार किया गया कि आप मीडिया के सामने आकर कम से कम ये कह दें कि मामला तय पा गए और हम अब बाकायदा हुकूमत के साथ जो हमारा इत्तेहाद है इससे हम अलहदा हो रहे हैं और हुकूमत का साथ हम छोड़ रहे हैं, ये बाकायदा कहा गया। एक माहौल बनाया गया, यानी ऐसा लग रहा था कि तमाम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं, फोर्स किया जाएगा और शायद मनाने में कामयाब हो जाएं। अब मसला यहाँ पर ये था कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने कोई ऐलान नहीं किया, यानी जिस तरह हाइप क्रिएट की गई, मीडिया पहुँच गया और ख़बर बहुत बड़ी आने वाली है वगैरह वगैरह, बाकायदा टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर ये लिखा गया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अपनी अददी अक्सरियत खो बैठे हैं, अब वो वज़ीर आज़म नहीं रहे और अब उन्हें अपना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इस किस्म की बातें कही गई। ये भी सीन चल ही रहा था कि फिर फैसल वाडा साहब की एंट्री होती है। फैसल वाडा साहब ने ये कहा कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही, याद रखिएगा। वक्त से पहले मैं बता रहा हूँ, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ और अब दोबारा बता रहा हूँ कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने जा रही। मीनवाइल कुछ टेलीविजन चैनल्स के ऊपर फैसल जावेद साहब की एंट्री होती है और फैसल जावेद साहब हुकूमत का मौक़िफ़ लेकर आए और उन्हें कहा जो एमक्यूएम पाकिस्तान के लोगों को कि एमक्यूएम पाकिस्तान के साथियों को कहूँगा कि अपोजिशन के ट्रैप में मत आएँ। ये वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसने आपको माजी के अंदर बहुत सारे वादे किए और अब दोबारा अपोजिशन आपको ट्रैप कर रही है और आप पाकिस्तान के बारे में सोचें, लोगों के बारे में सोचें, मिडिल क्लास के बारे में सोचें, क्योंकि एमक्यूएम मिडिल क्लास की एक जमात है, उन लोगों की नुमाइंदगी करती है। और फिर हमने ये भी देखा कि मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर वो लोग जो किसी न किसी की नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने हालात को अपने अंदाज में पेश करने की कोशिश की और हमें एक बार फिर सहाफ़त नज़र नहीं आई, बल्कि सहाफ़त के अंदर भी सियासत नज़र आई।
خیر یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن آپ کو یہ کنفرم کر دیں کہ بہت پریشر تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لوگ رابطے میں رہے مسلسل، خالد مقبول صدیقی کے ساتھ ٹیلی فون کرتے رہے، واٹس ایپ پہ میسیجز ایکسچینج ہوتے رہے، اور پوری کی پوری جو کابینہ ہے انہوں نے کوشش کی کہ اس فیصلے کو مؤخر کروایا جائے اگر کوئی اعلان ہوا ہے، اور پھر ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر باقاعدہ آ کر کہا بھی کیا کہ ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوا، لیکن انتظار کیا جائے۔ اور پھر ہم نے ویورز وہ بھی وقت دیکھا جب باقاعدہ لوگ، جو ایک فوج آئی تھی زرداری صاحب کی شکل میں، بلاول بھٹو کی شکل میں، شہباز شریف کی شکل میں، فضل الرحمان کی شکل میں، اور ان کی تمام جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے، انہیں واپس جانا پڑا اور کوئی اعلان نہیں ہوا۔ لیکن سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ فیصل سبزواری کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے درمیان معاہدہ حتمی شکل اختیار کر لی ہے۔ پارٹی کی سی ایم کیو ایم پاکستان کی جو رابطہ کمیٹی ہے اس کے سامنے اس کو رکھا جائے گا، اور پھر ہم اس کا باقاعدہ اعلان کل شام 4:30 بجے کر دیں گے، یعنی کل آج کے روز جب صبح ہوگی اس وقت اس کا فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا معاملہ طے پائے ہیں۔ 2 بجے رابطہ کمیٹی کے سامنے ڈیٹیلز شیئر کر لی جائیں گی، اور اس کے بعد یہ فیصلہ اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ مل کر باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا جائے گا کہ اب وہ اس کا حصہ رہے ہیں یا نہیں رہے۔ اس قسم کا پورٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ ویورز، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کچھ چینلز یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ ایم کیو ایم نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو جو ہے وہ ایک سرپرائز دیا ہے۔ اچھا، اب اس وقت فیصل سبزواری، ایم کیو ایم نے متحدہ اپوزیشن، یہ ان کی جو میڈیا ٹاک ہوئی اس میں کہا کہ معاہدے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایم کیو ایم نے متحدہ اپوزیشن کے ساتھ معاہدے کا فیصلہ، اور ایم کیو ایم کو رابطہ کمیٹی کی توثیق درکار ہے۔ فیصل سبزواری جس نے میڈیا سے گفتگو کی، ہم نے تحریک عدم اعتماد کے پیش نظر معاہدہ نہیں کیا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 2019 سے ہی حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ اب یہ باقاعدہ اعلان بھی کیا جا رہا ہے، اور متحدہ اپوزیشن کے ساتھ معاہدے کا فیصلہ اب ہمارا حتمی ہے، اور اب ہم باقاعدہ اس کی توثیق کروائیں گے۔ اور ایم کیو ایم نے متحدہ اپوزیشن سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں بہت ہی امپورٹنٹ ڈیسائسو موومنٹ ہے اس وقت۔ تاریخ کے وہ لمحات ہمارے سامنے ہیں جب ایک منتخب حکومت کو گھر بھیجنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور عمران خان کی حکومت کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور عذر پیش یہ کیا جا رہا ہے کہ ملک کے اندر مہنگائی ہے، ملک کے اندر وہ تمام لوگ جن کے خلاف احتساب کا نعرہ لگایا گیا تھا، وہ احتساب کا نعرہ پورا نہیں ہو سکا۔ معاملات یہاں پہ عدالتوں کے ہیں جنہوں نے فیصلے نہیں کیے، اور اس کا جو الزام ہے وہ موجودہ حکومت کے اوپر ٹھہرایا جا رہا ہے۔ یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہوگا کہ وہ لوگ جو بہت ہی ڈھٹائی کے ساتھ میڈیا کے اوپر آ کر باقاعدہ یہ بات کر رہے ہیں، ان کے پاس مورل گراؤنڈز کیا ہیں۔ پاکستان کے جو دنیا بھر میں جو مہنگائی کی سچویشن ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ آج طارق بشیر چیمہ صاحب نے جس انداز میں اور ایگریسو ہو کر کہا کہ میں ووٹ نہیں دوں گا، ان سے بھی پوچھا جائے کہ ان کی اس پورے نظام کے اندر حیثیت کیا ہے، ایک ووٹ، اور ان لوگوں کو کس نے اختیار دیا۔ اور یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہوگا فیصل سبزواری صاحب کے لیے، اور انہیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کل جب یہ اپنے حلقوں میں جائیں گے تو ان کا مقابلہ اپنے ہی لوگوں سے ہوگا، کیونکہ لوگ ان سے سوال کریں گے۔ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ صورتحال پیدا ہوئی۔ ایم کیو ایم کو سوٹ کیا کرتا ہے، یہ اس وقت کا سب سے بڑا سوال ہے۔ ویورز، یاد رکھیے گا، ایم کیو ایم نے سندھ کی سیاست کرنی ہے، اور سندھ کے اندر ان کے اختلافات ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی سے رہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے انہیں جو اس وقت جو ایشورٹیز دلائی ہیں، ان میں نمبر 1 جو ہے ایڈمنسٹریٹرشپ کا معاملہ ہے، حیدرآباد کی، کراچی کی، اور پھر جو لوکل باڈیز الیکشن کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں اس کا بھی ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ اس میں ہوگا، کیونکہ اس میں بھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی راضی ہو گئی کہ ہم آپ کو باقاعدہ اس میں بھی تبدیلی کرنے کے کر سکتے ہیں۔ اور پھر دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کو پنجاب سندھ کی گورنرشپ بھی آفر کر دیں گے، ایسی باتیں ہوئی۔ اب پرویز الہی صاحب کی طرف سے جو اعلانات کیے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ مسلسل رابطے میں ہیں، اور انہوں نے ہماری بات مان بھی لی۔ اب ان کے لیے بھی یہ ایک مشکل سچویشن پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اب کس طرف جائیں گے، کیونکہ یہ سیاست ہے دوستو، یہ دھندا ہے، بہت گندا ہے۔ یہ پاکستان کی عوام کو سمجھنا چاہیے، اور جب پاکستان کی عوام کے پاس یہ لوگ آئیں گے، آپ نے ان کے چہرے یاد رکھنے ہیں، کیونکہ مجھے آج سب سے بڑا دکھ اس بات کا ہو رہا ہے کہ یہ سیاست ہو رہی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے ووٹ دیا تھا، منحرف اراکین کی بات کر رہا ہوں، عمران خان کے اوپر، وہ کیا سوچتے ہوں گے؟ اور پھر اس نظام کے اندر جب آپ ایک کولیشن گورنمنٹ بناتے ہیں، آپ کے ووٹوں کی تعداد ہوتی ہے 7، آپ کے ووٹوں کی تعداد ہوتی ہے 4،
آپ کے ووٹوں کی تعداد ہوتی ہے 1 اور آپ جا کر اپنی پارٹی تبدیل کر لیتے ہیں یا پھر اتحاد میں کسی اور کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی عوام کو سوچنا ہوگا، 22 کروڑ عوام کو سوچنا ہوگا۔ اور میں نے ہمیشہ سے یہ بات کہی کہ حکومت جمہوریت کے اندر آپ ہر شخص پہ ووٹ ڈالنا لازم کر دیں۔ جب آپ نے تعداد ہی گننی ہے، چاہے وہ لوگ شعور سے بالا تر ہوں، جن کے پاس شعور نام کی کوئی چیز نہ ہو، تو پھر تعداد پوری گنی جائے۔ 22 کروڑ عوام میں سے وہ لوگ جو رجسٹرڈ ووٹر ہیں یا اس عمر کی حد تک پہنچ چکے جہاں پہ ووٹ ڈال سکتے ہیں، پاکستان کے اندر یہ قانون آنا چاہیے۔ دنیا کے بہت سارے ممالک میں قانون ہے جہاں پر ووٹ ڈالنا ہر شخص پر لازمی ہے، اور اگر وہ نہیں ڈالے گا تو اس کی باقاعدہ پینلٹیز موجود ہیں۔ اب ہوگا کیا ملک کے اندر، یہ بھی آپ کو بتا دیں۔ کل فیوچرسٹک اپروچ سے پہلے یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اب حکومت کی طرف سے کل رابطے بھی کیے جائیں گے، اور فیصل سبزواری کا منظر عام پر آنا یقیناً انہوں نے ایک اپنا اعلان کر دیا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ رفٹس موجود ہیں ایم کیو ایم کے اندر بھی، اور خالد مقبول صدیقی کسی صورت بھی پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ جب بھی ان سے بات ہوئی اور جو انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا، لیکن اب اتحاد میں فیصل سبزواری یہ ان کرداروں میں سے ایک ہیں، یاد رکھیے گا اس چہرے کو بھی، جس نے یہ سب کچھ مجھے ایسا لگ رہا ہے، تاثر مل رہا ہے وسیم اختر اور ان کی گفتگو سے کہ شاید انہوں نے بھی وہی کردار ادا کیا جو کافلی کے اندر جو ایک چیمہ صاحب ہیں، طارق بشیر چیمہ صاحب، ان کا کردار تھا، اور اب یہ باقاعدہ طور پر آگے بڑھ چکے ہیں۔ اور صاحب کو بتا دیں گے اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں، خواجہ اظہار نے کہا کہ رابطہ کمیٹی کی توسیع کے بعد تفصیلات سامنے رکھیں گے، متحدہ اپوزیشن نے ہمارے تمام معاملات مان لیے، اور بلاول بھٹو نے کہا کہ متحدہ اپوزیشن اور ایم کیو ایم میں معاہدہ طے پا گیا ہے۔ بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ اب فیوچرسٹک اپروچ کیا ہوگی، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت کنفرمیشن 3-4 اطراف سے آ گئی ہے، خواجہ اظہار الحسن، فیصل سبزواری، اور پھر دوسری طرف جو اور دیگر جو ذرائع تھے انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ معاملہ طے پا گئے، لیکن اس کے بعد اعلان کیوں نہیں کیا جا رہا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، خالد مقبول صدیقی صاحب خاموش تھے اور ان کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا یا اعلان نہیں کیا گیا، یہ بہت ہی ایک میجر ایلیمنٹ ہوگا، اور ہمیں شاید یہاں بھی سرپرائز دیکھنے کو ملے، کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم جو بھی فیصلہ کرتی ہے اکٹھے کرتی ہے۔ ہم نے ایم کیو ایم کا حال پچھلے کچھ برسوں میں دیکھا، اور پھر دوسری طرف یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے، آپ کو یاد رکھنا ہوگا، کیونکہ یہ ایسا کہنا کہ 2019 میں ہی ہمارا جو معاہدہ تھا وہ ختم ہو گیا، اس کی بھی ایک ایکسپلینیشن جو ہے وہ بنتی ہے۔ اور پھر یہ بھی آپ یاد رکھیے گا کہ جو کچھ کافلی کے اندر ہوا، حالانکہ ان کے گھر کا ووٹ تھا، وہاں پہ بھی کچھ ہمیں ایک ٹسل نظر آ رہی ہے، لیکن اب اس میں حقیقت چوری شجاع صاحب نے آ کر کہہ بھی دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب فیوچر میں کیا ہوگا، اب پرویز الہی صاحب نے دیکھنا ہوگا کہ وہ کل کیا کرتے ہیں اور کس قسم کا بیان دیتے ہیں، ان کی کیا اسٹریٹجی ہوگی، کیونکہ آپ کو یاد رکھنا ہے پرویز الہی صاحب کو اس شرط پہ لایا گیا تھا کہ وہ تمام اتحادیوں کو منائیں گے، اور پھر اوبویسلی ان کا جو کردار ہے اب وہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں اور جب یہ صبح آپ ویڈیو دیکھیں گے، آپ کو بتاتے چلیں کہ معاہدے کی توسیع کے بعد شام 4 بجے پریس کانفرنس کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ معاہدہ طے پا گیا ہے، دستخط ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے یہ ایک علیحدہ عمل ہے، لیکن اب تک کی اطلاعات کے مطابق پاکستان متحدہ قومی موومنٹ اور جو متحدہ اپوزیشن ہے اس کے درمیان معاہدہ طے پا گیا، اور پارلیمنٹ لاجز کے اندر تمام لوگ جو ہیں اب جا چکے ہیں، اور اب وہاں پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ اگر معاہدہ موجود تھا تو پھر فیصلہ کیوں نہیں کیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب دن کا آغاز ہوگا اور اس پریس کانفرنس سے پہلے کیا معاملات رکھتی ہے۔ میں نے جو اس وقت نمبر گیم ہے اس پہ بات کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہم نے پچھلے الیکشن میں دیکھا، اور اب یہ شاید سوٹ بھی کرتا ہے انہیں کہ ایک جواز وہ پیش کر سکیں آئندہ انتخابات میں کس سے لڑنا ہے، کن نشستوں پہ انہوں نے اپنے امیدوار کھڑے کرنے ہیں، کیونکہ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ملک اس وقت الیکشن کی طرف جا رہا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید برا ہو رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو الیکشن کال کرنے چاہیے، الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ الیکشن کی طرف جائیں گے تو اس کا فائدہ جو ہے وہ پاکستان کو ہوگا۔ کس طرح؟
آپ عوام میں چلے جائیں اور فیصلہ لے کر واپس آئیں، ایک مضبوط جماعت کی حیثیت سے، ایک مضبوط میجورٹی کی حیثیت سے، کیونکہ پھر یہ ڈرامے نہیں ہوں گے۔ فضل الرحمان صاحب، میری کل بات ہو رہی تھی شاہین سبائی صاحب سے، تو انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے، ان کے الفاظ موجود ہیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ فضل الرحمان اگر ملک کا صدر بن جائے تو میں پاکستان نہیں آؤں گا، کبھی بھی نہیں آؤں گا۔ تو ویورز، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس ملک کا صدر فضل الرحمان ہوگا، جہاں پر اپوزیشن، زرداری، ہاؤس آف شریف اور پھر باقی جو دیگر لوگ ہیں جو موجود ہیں، ان جیسی اگر ایک اپوزیشن بن جائے گی تو پھر پاکستان کا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا؟ آپ نے یاد رکھنا ہے، اور اس کے لیے خدا را باقاعدہ کیمپین کریں، اپنے طور پہ اس کی آگہی لوگوں میں جگائیں کہ ہر شخص کو ووٹ ڈالنے کا حق لازمی کیا جائے، یہ ڈیوٹی بنا دی جائے، یہ قانون بنا دیا جائے۔ چونکہ آپ نے گرنا ہی ہے تو پھر آپ طریقے سے گنیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ 4 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ووٹ ڈالیں اور وہ پھر پورے ملک کے فیصلے کریں۔ یعنی وہ میرا بھی فیصلہ کر رہے ہیں، وہ آپ کا بھی فیصلہ کر رہے ہیں، اور جتنے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان سب کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اور ہمارا ووٹ جو تھا وہ ان چوروں کے لیے نہیں تھا، وہ پاکستان کے لیے تھا۔ آپ نے کمنٹس بھیجیے گا، دن کا آغاز ہوگا، پھر مزید اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اور کمنٹ ضرور بھیجیے گا، اور ضرور سجیسٹ کریں کہ ان حالات کے اندر کیا ہو سکتا ہے اور عمران خان صاحب کے لیے بیسٹ آپشن کیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔